बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिछले दिनों मैंने इसी पैनल के साथ जो आज मेरे मेहमान गिरामी होंगे एक प्रोग्राम किया था और उस दिन क़यामत मचाई हुई थी ट्रैफिक पुलिस ने भी और दीगर पुलिस के लोग जो हैं वो नौजवानों पे FIRs हो रही थी, स्टूडेंट्स का कैरियर तबाह हो रहा था, लाइसेंस ना होने की वजह से उनको हथकड़ियाँ लग रही थी और जनाब बच्चों को और वालिदैन को परेशान किया जा रहा था। ऐसे इक़दाम के लिए ज़रूरी होता है कि पहले तरबियत की जाए और फिर ये काम किया जाए, लेकिन साथ साथ हमने सरजनश की उन लोगों की जिन्होंने लाकानूनियत की और उनको भी हमने जो है राह दिखाई कि नौजवान बच्चों का फ्यूचर तबाह ना करें जो हुकाम बाला थे। लेकिन एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि जब ये डंडा चला तो उसके बाद रोड्स पे वो जो येलो लाइट जलती थी और फिर भी गाड़ियां गुजरती थीं वो थोड़ी कमी आ गई है। अब येलो लाइट पे गाड़ी ब्रेक मारती है, रुकती है और लाइन जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग उससे पीछे रुकती है। और फिर इसी तरह मैंने देखा है कि हेलमेट के बगैर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा और जो है ट्रैफिक के कानून और ज़वाबित जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। तो मैं कौम से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत कोई सख्ती करती है तो यकीनन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, लीगली आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो अगर आपके साथ फिर भी ज़्यादती होती है तो फिर तो बिल्कुल ही काबिल माफ़ी अमल नहीं है उन एहलकारों का। लेकिन अगर आपको गाइडेंस प्रॉपर है तो आप अपने अरेंजमेंट्स करें, टाइम ले लें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें उतने दिन जितने दिन आपके पास अरेंजमेंट्स नहीं हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है और मुझे तो लगता है कि अगर मेरे जैसा बंदा गाइडेंस दे या लिखे कुछ तो उसमें मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो ज़ाती ट्रांसपोर्ट है उससे बेहतर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना रिवाज दिया जाए, तरवीज दिया जाए। एक तो ट्रैफिक कम होगी सड़कों के ऊपर, दूसरा ये होगा कि जमे गफ़ीर जो होता है चालान का वो भी नहीं होगा और फिर जनाब लोग जो है कुछ सुख का सांस भी ले सकेंगे। साथ साथ तरबियत के हम ये भी आज बात करेंगे कि हुकूमत जिस तरह से इस तरह के सख्त बोल्ड स्टेप्स लेके फिर उन पे थोड़ी नरमी बरतती है या आप जो लाइसेंस और स्मार्ट कार्ड इशू करना और हेलमेट फ्री देने का एक तजवीज़ आई है और हमें मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये वाज़े होता है कि ये अमल किया जाएगा, तो इसमें हम शुक्रगुजार भी होते हैं। नौजवानों की ज़िंदगी बहुत कीमती है लेकिन FIR इन पे होना मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा, नए वज़ीर आला जो थे उनका पासपोर्ट ब्लॉक हो गया है, मेरी मुराद KPK के, उन्होंने आज बताया है अवाम को। और साथ साथ जो इमरान खान के साथ मुलाकातें, उनकी बहनों की एक बहन की मुलाकात हो गई है लेकिन मुलाकात के बाद भी फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे जो सिपा सालार का नाम लेने से गुरेज नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अगर इमरान खान के जो वेल विशर हैं वो भी कुछ थोड़ा इमरान खान का कानूनी तौर पे और उसके अलावा दीगर मरहलों में उनका कुछ एहसास करें और उनको प्रॉपर लीगल वे में देखें कि उनको सज़ा है, आगे वकला किस तरह अदालतों से उनके लिए रिलीफ ले सकते हैं, बजाय इसके कि जी धमकियां दी जाएं सीढ़ियां लगा के जेल में दाखिल होने की या फिर सिपा सालार के बारे में कुछ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए कि उधर जो नरमी थोड़ी बहुत वो बरतने की कोशिश करते हैं उसमें कुछ मज़ीद सख्ती आ जाए। आज इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं मेरी पहली मेहमान हैं सीमा अनवार साहिबा, सीनियर सियासतदान हैं। मैं तो मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं कहूँ कि PTI की सीनियर रहनुमा, फाउंडर मेंबर, लेकिन ये मना करती हैं, कोई बात नहीं है। वेलकम टू माई शो। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नौमान राठौर साहब, कानूनदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर ज़रार यूसुफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है, वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी। जनाब सीमा साहिबा, क्रेडिट तो आपको जाता है, ज़ाहिर है आप माँ भी हैं, बच्चों का एहसास भी आपने किया और हुकूमत के नोटिस में भी लेके आई और नोटिस में तो था लेकिन इतनी सख्ती के बाद फिर यकदम इतनी नरमी हमारे प्रोग्राम के बाद, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
فرسٹ کریڈٹ تو شمسی صاحب آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا, ورنہ بہت سارے لوگوں نے اگنور بھی کیا. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ وہ بچے جنہوں نے سیٹرڈے سنڈے کی راتوں, ٹھنڈی راتوں میں سنا ہے کہ بغیر کھانے کے تھانوں میں گزاریں, اور وہ مائیں جو پردہ کرتی تھیں, جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلی تھیں, ان کو تھانوں کے چکر لگانے پڑے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو کریٹ ہو گیا تھا, اور بچوں کے اسکول ایگزامز بہت کچھ اس میں نقصان ہوا, ڈسٹرب ہوا بہت کچھ. لیکن شکر الحمدللہ کہ کچھ تھوڑی سی ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ کل آ گئی ہے. دیکھیں یہ بہت ضروری تھا, یہ جو ایکشن ہوا کہ اسمارٹ کارڈ ایشو کیے جائیں گے, یہ بہت ضروری تھا کہ بچوں کو ایٹ لیسٹ ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تک آرام سکون سے پہنچایا جائے. کوئی بچے بہنوں کو بھی چھوڑنے جا رہے ہیں, کوئی چھوٹے بھائیوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں. تو اینی ہاؤ یہ بہت رحم کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے, اور اللہ کرے کہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے. ایک اور چیز جو اس میں سمجھتی ہوں کہ ہے وہ ہے چالانوں کے ریشو, جو انہوں نے ریٹ مقرر کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں شمسی صاحب, حکومت نے سختی کی, یہ ضروری تھا. نمبر ون تو یہ کہ میں نے پورے ورلڈ میں بہت سارے ممالک کی سیر کی ہے, میں نے یقین کریں ٹریفک پولیس کہیں نہیں دیکھی. یہ ہمارے پاکستان یا شاید انڈیا کا یہ کلچر ہے کہ یہاں پر ایک اور دیکھیں, جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کے ریمارکس ہیں کہ بچوں کی ٹانگیں زمین پر لگتی نہیں اور ان کو موٹر سائیکل دے دیا جاتا ہے لے کے. یہ ذرا مجھے بتائیں پیرنٹس کے لیے یہ کتنا لمحہ فکری ہے. شمسی صاحب میں آپ کو بتاؤں, جو ایجوکیٹڈ ماں باپ ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کرتے ہوں گے لیکن کم کرتے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ غریب گھرانوں کی حرکتیں یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو ان کو لیبر پہ نکالا ہوا ہے تو موٹر سائیکلیں دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ماں نے کہا دہی لے آؤ, سبزی لے آؤ, تو چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ موٹر سائیکل چلاتا پھر رہا ہے اور بڑے نقصان کرتا ہے کیونکہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک بائک ہے یا گاڑی ہے تو ایک بچہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ تو اس لیے تو اس کے لیے ایک ایج کی لمٹ رکھی گئی ہے. مگر افسوس ہے کہ جب اس طرح کے پیرنٹس یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی سزا بھی پاتے ہیں, بچے بھی سزا کھاتے ہیں اور پیرنٹس بھی کھاتے ہیں. نعمان صاحب یہ ذرا تھوڑا بتائیے گا, ایک ہوتے ہیں جذبات, ایک ہوتا ہے قانون. ظاہر ہے جذبات پیچھے رہ جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن تو پھر قانون اور آئین کی ہوتی ہے. اسی طرح تو ہم نے اس دن جذباتی پروگرام کیا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ آج لیگل آسپیکٹس جو ہیں ان پہ بھی کیا جائے, اور والدین کی جو ذمہ داری ہے بچوں کے حوالے سے, کہ جس طرح سیما صاحبہ نے بھی کہا, جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے, بڑے اہم ریمارکس تھے. تو ایسے پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ایک نابالغ بچے کو گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں, موٹر سائیکل لے کے دے دیتے ہیں, اور وہ جو پیرنٹس بیچارے احتیاط برتنے والے ہوتے ہیں ان کے بچے ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں, جو فلاں کو تو نہیں روکا جاتا, فلاں کے پیرنٹس نے یہ کر دیا ہے, آپ نے تو ہمیں قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ ذرا ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے, ذرا یہ بھی ذرا تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں. جی شمس صاحب شکریہ آپ کا. شمس صاحب دیکھیے کہ ابھی جب ہم نے پروگرام کیا اس سے پہلے اور اجاگر کی کچھ چیزیں, اس کے بعد سے لے کر اب تک کی اسپیڈ سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس میں سب سے میجر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انہوں نے 18 سال سے 16 سال ایج کر دی, اور موٹر سائیکل کی ایج 16 سال کر دی. اب 16 سال کا جو بچہ یا بچی ہوتی ہے اس میں میٹرک کے قریب ہوتی ہے, اور میٹرک کا بندہ سینسیبل گنا جاتا ہے. اس کے دو اسپیکٹ ہیں. پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا اسکول میں آنا جانا یا یونیورسٹی میں یا کالج میں وہ آسانی ہوگی. دوسرا اسپیکٹ کیا ہو گیا, کیونکہ بہت سے لوگوں کے پیرنٹس نوکری پیشہ ہیں, کوئی کہیں نوکری کر رہا ہے, ان کو لانے لے جانے کا یا ایک انڈیپینڈنٹ اس کی چیز سٹارٹ ہو گئی, اس کا ایک پازیٹیو ہو گیا. نیگیٹو اسپیکٹ اس کا کیا تھا؟ جی پلیز. نیگیٹو اسپیکٹ یہ تھا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہر چیز کی پاکستان میں سکھائی نہیں ہوتی, جلدی ہوتی ہے. اب بچوں کی وہ ایج گروپ ہے, وہ بچوں کا ایج گروپ جب 12 13 14 سال کا ہوتا ہے تو اس کا ایج گروپ اٹریکٹ کرتا ہے. یہ ایک یونیورسل چیز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو منع انسٹیڈ کہ وہ چوری چھپا کے وہ موٹر سائیکل لے جاتا ہے, اپنا نقصان تو وہ کرتا ہے, جس کے ساتھ وہ لگے گا. ہمارے ہاں رواج ایک یہ بھی ہے کہ موٹر سائیکل والا یا سائیکل والا کی غلطی بے شک اس کی ہو, لیکن جس گاڑی کو وہ ہٹ ہوگا تو معاشرہ کہتا ہے جی گاڑی والا بڑی سواری والا جو ہے وہ بڑی جی اس کا قصور ہے, جی وہ اس کو پکڑے. ہم تو کئی دفعہ جی وہ مشکل ہوتا ہے. سو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا نقصان اس بندے نے اپنی فیملی کا تو کیا ساتھ کسی اور کا کیا. تیسری چیز جو بہت اس گورنمنٹ نے کی ہے اور جو بہت زیادہ تھی
وہ ون ویلنگ تھی جی. وہ ون ویلنگ کرتے تھے. یہ پوری کنال پہ یا جو رات کے وقت خاص طور پہ زیادہ ہوتا تھا, اور اس میں زیادہ تر نقصان انہیں بچوں کا ہوتا تھا. وہ موٹر سائیکل اٹھائی اور اس پہ اس حکومت نے پازیٹیو اینڈ پہ اس پہ بھی پابندی لگا کے ان کے خلاف پرچے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرچے ہونے چاہیے. اگر وہ بندہ پرچہ ہوتا ہے اور سمجھے پکڑا جاتا ہے اور وہ انڈر ایج تھا, اس کے خلاف بھی اور اس کے لواحقین کے خلاف بھی, کیونکہ ایٹ دا اینڈ ان کی ذمہ داری ہے. جس کی موٹر سائیکل ہے, وہ کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے, اس پہ بھی پرچہ ہو, کیونکہ حکومت کا کام ہے تحفظ سب کو دینا. بالکل ٹھیک ہے. تو قانون آ گیا. اچھا, لوگوں کی فرمائش تھی کہ یہ 18 سال زیادہ ایج تھی اور یہ والا گروپ تھا, تو انہوں نے ریلیکس کرتے ہوئے دیا. اچھا, پھر دوسری چیز تھی, ہر بندہ ہیلمٹ افورڈ نہیں کر سکتا, انہوں نے ہیلمٹ دینے سٹارٹ کر دیا. تیسری چیز کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ بچیوں کو, انہوں نے بچیوں کے لیے سکوٹیز, اور بڑی خوشی کی بات ہے, میں خود دیکھتا ہوں صبح جب جاتے ہیں یہ بہت اہم کہ وہ جاری ہوتی ہیں اور بڑے سیفلی جاری ہوتی ہیں. اور پلس اب تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاری ہوتی ہیں, پہلے تو بھائی بہنوں کو چھوڑنے جاتے تھے, اب کچھ جگہوں بہنوں کو چھوڑنے جاری ہوتی ہیں. اچھا, ایک اور یہاں اہم بات ہے جی کہ جن کے پاس لائسنس ہے جی, سیف ڈرائیو کرتے ہیں جی, ان کو خطرہ ہوتا ہے عموماً ایسے لوگوں سے جو پہلی کیٹیگری آپ نے بتائی ہے. تو لہٰذا یہ جو سیف جرنی کرنے والی لڑکیاں ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کو ڈراپ کرنے والی لڑکیاں ہیں, ایون شاید اپنی مدر کو بھی ٹیچنگ کرتی ہو, مدر وہاں ڈراپ کر کے اپنی یونیورسٹی چلے جائے, بالکل صحیح. تو ان کی سیفٹی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ لائسنسنگ ٹریننگ کے ساتھ ایک اور چیز جو پنجاب کے اندر پورے پنجاب میں ہونے جا رہی ہے, جو قانون کے تحت ہے سیف سٹی کا پروجیکٹ. وہ سیف سٹی کے پروجیکٹ میں لاہور میں تو ہو گیا ہے, اور فیمیل ساری سیکورٹی, کیونکہ ہر جگہ پہ آپ صرف اور صرف کسی سیف سٹی کے نیچے ایمرجنسی کے بٹنز لگے ہوئے ہیں, وہ کریں 15 کو کال ہے, 8787 ہے, قانون موجود ہے, امپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو چیز اچھی ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوگا. اب میرا بیٹا مجھے رات کہتا ہے, جی ابو جی یہ میں سم آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. میں نے کہا یار میرے لیے؟ کہتا ہے جی جن کے پاس لائسنس تھے نا, یونیورسٹی میں ان کو فری سمز ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں, جن کے ڈرائیونگ لائسنس بنے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کمپنیز کی طرف سے, یہ جو اٹھانے جا رہی ہیں کمپنیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی ہم انکریجمنٹ کریں گے کہ جس کے پاس لائسنس ہے ان کے لیے کچھ اناؤنسمنٹس کریں گے, ان کے لیے بہتر ہم, یا جو پاسداری کرتے ہیں قانون کی, یا جس کے کم سے کم چلان ہوں گے. یہاں تو ایتھے تھے جدے بہتے زیادہ تو زیادہ چلان ہوں نے, وہ جناب سارجنٹ کو انعام ملتا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے کم سے کم چلان ہوتے ہیں نا, اس شخص کو اپریسیشن لیٹر بھی ملتا ہے سیف ڈرائیونگ کا. انشورنس بھی. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی ضروری اقدام ہے, اگر اس کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ہائی لائٹ کر لیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یعنی قانون کی پاسداری کرنے والوں کے لیے انکریجمنٹ قانون کیا ہونی چاہیے؟ جہاں پہ قانون کی پاسداری کرنا ایک پاکستان کے تمام شہریوں کی فرائض میں شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ جو بھی حکومت کوئی اچھا اقدام کرتی ہے اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. بلا وجہ بلا جواز اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اب ایک ٹرو جمہوری کلچر کو اپنا لینا چاہیے, اور اس کے لیے بلا وجہ مخالفت برائے مخالفت کی بجائے ایک ایسا صحت مند ہو جہاں پہ ہم سب لوگ پاکستانی بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر سکیں. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جیسے سیما انوار صاحبہ نے کہا مجھے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی وہ یہ سارا کام کرتے ہیں, جو کہ ٹریفک کی خلاف ورزی ہے یا دوسرے معاملے. ابھی اسی وقت آج سے 2-3 دن پہلے ایک جناب علی ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بیٹے نے ایک اپنی گاڑی کے ساتھ سٹرائک کر کے سکوٹی پہ چاہتی ہوئی 2 خواتین بچیوں کو ہلاک کر دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیا وہ غریب تھا؟ بات دراصل یہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو اس کو
کیا تربیت دیتے ہیں. وہ تربیت کہیں غریب میں بھی ہو سکتی ہے, وہ اس طرح کی تربیت جو ہے وہ امیر میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی قانون کی عملداری, غریب نہیں, میں نے ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ کی بات کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک چیز جو جسٹس ہے ہائی کورٹ کا, وہ ان ایجوکیٹڈ فیملی ہے, وہ ایجوکیٹڈ فیملی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ, اور اس کی ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ہے, بلکہ ایلیٹ کلاس میں گنا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں جو کرائم ریٹ ہے, اگر اس کو دیکھیں, اور جس طرح کرائم کا تحفظ دیا جاتا ہے وہ ایلیٹ کلاس کو دیا جاتا ہے. غریب آدمی کے لیے تو جو قانون ہے وہ ایک بہت بڑا مضبوط قسم کا ایک قلعہ ہے, جبکہ ایلیٹ کلاس کے لیے جو قانون ہے وہ ایک ویب ہے, ایک اسپائڈر ویب ہے جس کو وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی عملداری کے لیے غریب امیر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, نہ کہ ایلیٹ کلاس کے لیے تمام چیزیں جو حل ہوں اور غریب آدمی کے لیے آپ تمام مسائل کا جڑ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں قانون کی عملداری کے لیے اپریسیشن کیا ہونی چاہیے جی, قانون گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی اپریسیشن یہ ہے کہ جب آپ قانون پہ عمل درآمد کریں گے, قانون پہ آپ کام کریں گے, تو آپ کی اپنی سیفٹی ہے, اور جب آپ کی اپنی جان کی سیفٹی ہوگی, جب آپ کے دوسرے مسائل جو ہیں وہ نارمل طریقے سے چلیں گے, تو یہ اس سے بڑی اور اپریسیشن کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن ملک کے اندر جو بھی کام ہو اس میں عوام کے کام اور ان کے مسائل جو ہیں ان کا حل بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی رشوت کے, یہ اگر ہو سکے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ہاشم صاحب آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے, ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑا کرتے ہوئے, دیکھیے ہم نے ابھی تو اپریسیشن کی بات کر رہے ہیں, ساتھ سزا کی بات بھی ہم نے کی. ایکچولی یہ ڈسپلن کی بات ہے. اگر آج وہ بچے کو ہم نے ڈسپلن نہیں سکھایا, چاہے کسی کو شاباش دے کے, چاہے کسی کو سزا دے کے, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اگلی آنے والی بھاگ دوڑ جو ہے وہ کس نسل کو دے رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب آج کے دن سے اس کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے جو ہمارے ملک میں جنہوں نے آگے لیڈرز بننا ہے نا, ان لوگوں نے ان کو ایک راہ پہ لانے کے لیے سزا بھی ہے اور ساتھ جزا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں شمسی صاحب, ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ ڈسکشن کی تھی کہ بچہ ڈسپلن سیکھے گا کہاں سے, وچ از مور امپورٹنٹ. آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسکولوں میں کوئی ڈسپلن نہیں سکھایا جاتا. پیرنٹس ہیں تو یہی بات میں نے پچھلے پروگرام میں کی تھی کہ مدرس اپنی ایک ٹک ٹاکر اور یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو بچہ یہ سیکھے گا کہاں سے؟ دیکھیں اس وقت مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے شمسی صاحب, جب یہ آپ کی موٹر وے بنی تھی, آپ یاد کریں, تو ایک اویئرنیس پروگرام میڈیا نے سٹارٹ کیا تھا. 5 منٹ کا ایک پروگرام ڈیلی شام کو چلتا تھا, اور اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ موٹر وے پہ آپ ٹریول کس طرح کریں, کس طرح آپ نے انڈیکیٹر کرنا ہے, کس طرح لیفٹ جانا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد حادثات اور موٹر وے پر چلنا اور چلان یہ اتنا کم ہو گیا تھا, تو اس کی بڑا پازیٹیو اثر ہوا تھا. تو وائی ناٹ ناؤ, ہم کیوں نہیں میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو ایک کمپین چلاتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ماں بھی دیکھ رہی ہے, آج بچہ بھی دیکھ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اسکولوں کو دوش دیں یا پیرنٹس کو دوش دیں, میرا خیال ہے کہ میڈیا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے کہ آپ بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دیں, جو کہ ہم کر رہے ہیں. رولز کیا ہیں آپ کے, آپ نے کس طرح سے آگے چلنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ناظرین, بریک کا وقت ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس معاشرے میں جزا اور سزا کا عمل رک جائے, وہ معاشرے جو ہیں وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں. اور یہاں ایک بات الٹ ہے, پاکستان کے اندر سزا تو بڑی شد و مد کے ساتھ دے دی جاتی ہے, لیکن جزا کا عمل رک جاتا ہے. بریک کے بعد آؤں گا تو اس پہ بات کروں گا کہ نیک لوگوں کے لیے, میں لفظ نیک اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ اگر آپ روزہ دار ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تو آپ نمازی تو ہو سکتے ہیں, پرہیزگار ہو سکتے ہیں, روزگار آپ کے پاس اپنا لوگوں کو دے رہے ہیں. نیک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی کا احساس کرتے ہیں. تو احساس کیسے پیدا کرنا ہے اور جزا کے عمل کو کیسے ترویج دینا ہے, بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے جزا اور سزا کی, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سزا ہے تو پھر وہاں اگر عملداری شروع ہو جاتی ہے قانون کی,
تو جزا بھی ہے. لیکن ایک میں پازیٹیو بات یہاں کرنے لگا ہوں کہ جیلوں میں اگر آپ جائیں, اللہ کسی کو نہ لے کے جائے, مشاہدے کے لیے اگر آپ جائیں, خیر ہم تو صحافت میں تو جانا پڑتا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 4 دفعہ, سیاست میں بھی جانا پڑتا ہے, تو وہاں میں ایسے ایسے لوگوں کو سدھرتے بھی دیکھا ہے اور مزید بگڑتے بھی دیکھا ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. لیکن وہاں جو جیل سپرڈنٹ ہوتا ہے وہ جزا کے عمل کو سمجھتا ہے. جتنا اچھا بیہیویئر ہوتا ہے اس کی قید مائنس ہوتی چلی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ دنیا ہے. دنیا میں جب حکومت سازی ہوتی ہے, جب حکمران آتے ہیں, تو وہاں بھی ہمیں بھی ایک بات سوچنی ہے, کیونکہ حکمرانوں کی برائی جو شروع ہوئی ہے نا, میں اس پہ بھی تھوڑا, میں اپنی کتاب میں یہ لکھ چکا ہوں, تو میرا اپنا ایک نظریہ ہے سوچنے کا. میرے مہمانان گرامی اس پہ کیا کہتے ہیں, میں جاؤں گا ان کی طرف. جس طرح آپ اپریسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں نا اپنے لیے اچھا کام کرنے کے بعد, اسی طرح سیاستدان بھی جب اپنے حلقے میں کام کرتا ہے یا وزارت اعلیٰ کرتا ہے یا وزارت عظمیٰ کا منصب وہ پلے آؤٹ کرتا ہے, تو اس وقت وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اس کو عوام جو ہے وہ اپریسیشن دے, اس کو اپریشیٹ کرے. لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. مجھے افسوس ہے اس بات پہ. جو جتنا بڑا بدماش ہے ہم اس کو اتنی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, جو قانون کی عملداری کرتا ہے اس کو ہم ایویں ہی سمجھتے ہیں. تو یہ ایویں ہی سمجھنا چھوڑ دیں. جو شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے, خواہ وہ ایم پی اے بننا چاہے, خواہ ایم این اے بننا چاہے, اس کو بھی اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی صورت میں. تو آپ صرف کسی کے ہینڈسم ہونے پہ, کسی کے خوبصورت ہونے پہ, کسی کے ورلڈ کپ لے کے آنے پہ, اس طرح ووٹ جو ہے وہ اپنا آپ خود نقصان کرتے ہیں. جزا اور سزا کی بات ہو رہی ہے تو سیما صاحبہ, آپ کے لیڈر, دیکھیں لیڈر ہی ہوتا ہے, چاہے آپ اس میں سے پارٹی میں سے ادھر ادھر بھی ہو جائیں. جیسے میں بھٹو کو آج تک لیڈر سمجھتا ہوں, وہ میرے خیال ہے ہر پاکستانی سمجھتا ہے. اس کے بعد چاہے ہم نے کئی لیڈر بدلے ہوں, لیکن ایک لیڈر تو ہے نا, جیسے قائد اعظم ہے, آئیڈیل جس کو کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آئیڈلائز کرتے ہیں آپ, بے شک عمران خان کو کرتی ہیں آئیڈلائز, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں قوم کے لیے میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ جو اچھا کام کرنے والا ہے اس کو تو ہم جوتے مارتے ہیں, پھانسی لگا کے اس کو ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے پھانسی لگوا دیتے ہیں, اور جو ڈکٹیٹروں کے گریبانوں کو میر جعفر اور پاکستان کی جو پرائیویسی ہے اس کو خدا نخواستہ بریک آؤٹ کر رہا ہے, اور اس کو ہم آج بھی اس کی جیل کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں. دیکھیں شمسی صاحب, اس میں دو باتیں ہیں. پہلے تو آپ کی بات کے دو پارٹ میں کر رہی ہوں. ایک تو جو آپ نے بات کی اپریسیشن کی, میں یہاں سی ایم کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے, کیونکہ میں خود خاتون ہوں, تو جو انہوں نے خواتین کے لیے بچیوں کی خواتین کی عزتوں کو محفوظ کیا, اور یہ جو پسٹل چلے ڈائریکٹلی بغیر کورٹ میں جائے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گی. بہت سارے لوگ اس کو کنڈم کریں, پر میں اس کو اپریشیٹ کروں گی, کیونکہ کورٹوں کا چکر اور پھر چھوٹ جانا ان کا, بہت سارے ایسے واقعات ہو گیا. اور پھر وہ چھوٹ کے آتے تھے نا شام کو, تو اگلے دن وہی اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کر لیا جو کرنا ہے, کر لو جو. اچھا, آپ کو پتہ ہے میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہوں, تو میں کیونکہ بچیوں کے لیے میں نے بہت کام کیا اس معاملے میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اپریسیشن سٹیپ ہے. سیکنڈ جو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے وہ ہے ڈرگز کا, اس مافیا سے, ڈرگ مافیا کو ریموو کرنے کا. تو یہ دو کام میں ان کو اپریشیٹ کروں گی جو بے انتہا اچھے ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ ان پر عمل درآمد بھی ہو اور یہ آگے بھی چلیں, کہیں یہ خالی ہوا کا جھونکا ہی نہ ہو. تو ایک یہ بات. دوسرے نمبر پر آپ نے بات کی ہے کہ جی پارٹی لیڈر ہمارے جو خان صاحب ہیں, کہ دیکھیں ایک جو بھی ہے, آپ کو ایک کورٹ نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بہنوں سے ملاقات کریں, آپ کو سیاسی طور پر جو ہے وہ قید بند کیا گیا ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے کہ آپ کورٹ کے آرڈر کو ڈینائی کرنا, وہ چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ کہیں سے بھی ہو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کورٹ کے آرڈر کو ڈینائی کرنا وہ سخت غلط ہے. یہ ایک لیڈر بہرحال لیڈر ہوتا ہے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ بہت سے, میں تو یہاں ہینڈسم بھی ہوتا ہے نا, ہینڈسم بھی ہوتا ہے. پی ٹی یہاں میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا کنڈم کروں گی. آپ دیکھیں جو ابھی کراچی کے حالات ہوئے ہیں, جو وہ بچہ گٹر میں گر گیا ہے, میں آپ کی تمام باتوں کو ایز اے مدر دیکھ رہی ہوں, تو یقین کریں کہ وہ دل خون کے عنصر ہوئے. تو پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, جس کے جگر کا ٹکڑا گیا, آپ اپنی آنکھوں کے سامنے گیا, قیامت ہے اس کے لیے, اور کس طریقے سے گیا. تو یہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے کہ کراچی کے حالات کے آپ گٹروں کے ڈھکن نہیں اٹھا سکے, بند کر سکے, کچرے کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. تو آپ لیڈر کی بات اگر کر رہے ہیں, کراچی والے تو کہہ رہے ہیں پنجاب دی وزیر اعلیٰ سان دے دیو,
تو یہ تو جی ان کو پتا جو پارٹیوں والے ہیں، میں تو اس چیزوں سے استثناء حاصل ہے مجھے، لیکن یہ کہ غلط ہے، آپ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو۔ مجھے بتائیں ایک اور بات کہ آپ کے جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں مختصر سی، سہیل افریدی صاحب، ان کو ایک جج ہیں ابو الحسن صاحب، انہوں نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی آج شروع کر دی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ چیف منسٹر آپ کو ٹھہرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں آ رہا، مجھے گورنر راج لگتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے صوبے میں، مجھے ان کی حرکتوں پہ، کیونکہ دیکھیں وفاق نے اپنا ایک ایسی سخت ایک ایکشن لیا ہے، دہشت گردی نو ٹالرنس، اور انڈیا دوستی یعنی را دوستی نو ٹالرنس، افغان انڈیا نیکسس جو ہے اس کو توڑنے کا ایک لیا ہوا، اس کی راہ میں جتنے بھی رکاوٹ ہوگا، جو بھی ہوگا رکاوٹ، تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس سارے سینیریو میں مجھے بادشاہت کا راج زیادہ لگتا ہے، اور جو مجرم یا جرائم ان کا کم لگتا ہے۔ تو دیکھیں ایک شخص اگر ایک اچھا کام کر رہا ہے، اس وقت سہیل آفریدی بہت اچھا جا رہے ہیں کے پی کے میں، تو ان کو اس طرح روکنا یا ان کے اوپر نہیں کام بہت ایک اچھائی بتائیں، ابھی تو 15 دن ہوا ہے اس کو، کام بہرحال اس نے بہت پازیٹیو شروع کر دیے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہتر ہے۔ اللہ کے سامنے بدرنا دیتا ہے سر۔ ہاں چلے، نہیں ایک چیز پازیٹیو ہے تو اس کو دیکھیں، میں نے مریم نواز کو اگر اپریشیٹ کیا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے، تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کی ایک بات بتا دیں ذرا کوئی، مجھے میں چاہتا ہوں کہ آج جو انہوں نے ایکٹ لیے ہیں ابھی ریسنٹلی، جو انہوں کے آرڈر پاس ہو رہے ہیں، وہ بہرحال ہم پازیٹیو سن رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک گورنر راج کی بجائے یا بادشاہت راج کی بجائے ایک شخص اگر اچھا کام کر رہا ہے تو لیٹ ہم ڈو، اس کو اچھا کرنے دیں۔ اچھا اگر ملاقات کروا دی گئی تھی جی تو پھر جو ان کی بہن ہے عظمیٰ صاحبہ، نورین آپا کی ہوئی ہے، نہیں عظمیٰ کی ہوئی ہے، عظمیٰ صاحبہ کی ہوئی ہے، عظمیٰ صاحبہ کی، انہوں نے باہر آ کے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سخت غصے میں تھے، اور انہوں نے ہمارے جو سپہ سالار ہیں، چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل، ان کے اوپر غصہ بتایا ہے کہ جی وہ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ کہنا ضروری تھا، دیکھیں یہ کہنا ضروری تھا۔ دو باتیں کہ ایک تو ایک شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے خام خواہ کا قید کیا گیا ہے، خام خواہ کا، جس میں دیکھیں وہ ایک بہرحال کورٹ کی طرف سے، اب میں نہیں بات کرتی کیونکہ جب کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں تو نعمان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہیے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہاں، کیونکہ وہ اس میں ہر ملزم کا حق ہے، حق بالکل، لیکن ابھی وہ مجرم ہے۔ بہت سارے کیسز میں بہرحال ان کو فری بھی کر دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک وزیر اعظم، ایک پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اس ملک کے، تو جو فیسیلیٹیز ایک پرائم منسٹر کو دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی، نہیں جو ہم سن رہے ہیں وہ نہیں دی جا رہی۔ لیکن چلے ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد ملاقات کتنے عرصے بعد نہیں، اس کے بعد اور کس طرح یہ اپلیکیشنز گئیں اور کس طرح زور و زبردستی سے۔ آپ ماشاءاللہ سے وکیل بھی ہیں اور آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہے، اور ان باتوں کو آپ نارمز کو سمجھتے بھی ہیں، مجھے بتائیں کہ جج کا گریبان پکڑ کے یا جو تفتیشی افسر ہوتا ہے اس کی بیلٹ کھینچ کے یا اس کی کردار کشی کر کے انصاف لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شمی صاحب، بات بڑی کلیئر یہ ہے کہ جج کے سامنے ایویڈنس ہوتا ہے اور اس نے لاء کو فالو، بالکل ٹھیک، اس نے کسی اس میں جذبات نہیں، اس کے سامنے ایک فائل آتی ہے، اس پہ ایک رپورٹ آتی ہے، ایک چیز لکھی ہوگی، اگر ایک بندہ نہیں آ رہا، فار انسٹنس پہلے نان بیلیبل وارنٹس ہیں، پھر پہلے بیلیبل وارنٹس ہیں، پھر نان بیلیبل وارنٹس ہیں، پھر ایک پروسیجر ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ بھی، اسٹوڈنٹ لائف میں نا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ پی ایس ایف تھی، ایم ایس ایف تھی، جمعیت تھی، تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں ایک کیس میں ہمیں اریسٹ کر لیا گیا کالج سے، تو اس وقت ہوتی تھی 307 اقدام قتل کی، وہ اسٹوڈنٹس پہ لگا دی گئی، ٹھیک ہے، اس میں بھی شامل تھا۔ اب ضمانت نہیں لے رہا تھا کوئی بھی نا، تو اس وقت ایک سول جج سے، میرا دل چاہتا ان کا نام لینے کا لیکن میں لوں گا نہیں، تو ایک جو سرکاری وکیل تھا نا، وہ کہہ رہا تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی اپنا کہ جی اس نے مارا اس کو، اور اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی تو بندہ مر سکتا تھا۔ تو وہ جج صاحب مسکرا کے کہنے لگے، میدان میں آئے، میں بتاتا ہوں
کہ اگر بلیڈ انگلی پہ مار دیا جائے اور اس کی بلیڈنگ نہ روکی جائے تو بندہ تو اس سے بھی مر جائے گا. اسٹوڈنٹ نو تسی کتنا تانگ کرنا ہے. انہوں نے جناب ایویڈنس کے بیس کے اوپر انہوں نے ضمانت منظور کی. آپ کی بات کو میں بڑھاوا دیتا ہوں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا نہیں، اس میں شمسی صاحب کی اجازت سے میں چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کورٹس کے آرڈر کو ڈینائی کیا جائے تو اس کا کیا سزا ہے؟ اور یہ کنٹیمپٹ آف دی کورٹ تو یہ ہوا، لیکن آپ سیڑھیاں لگا کے جیل میں نہیں جا سکتے. اچھا نہیں شمسی صاحب دیکھیں، میں اپنے آپ کو یہاں پیش کرتی ہوں. رحمان صاحب میرے اوپر کیسز سے پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کی وجہ سے 9 مئی نہیں، مجھے ایک بات کا جواب دیا جائے. میرا کیس جب جوڈیشری نے مجھے رہا کر دیا، جب جوڈیشری نے یہ لکھ کر دے دیا کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا جائے، تو ایف آئی اے کیوں نہیں نکال رہا تھا؟ یہ کنڈیمیبل ہے. یہ بتائیں نا پھر. یہ تو پھر آپ کا ڈپارٹمنٹ اس میں شامل ہے. یہ توہین عدالت ہے. تو پھر آپ کا ڈپارٹمنٹ کو کیا کہیں گے آپ؟ جی پلیز. اب آپ نے 2 کوشچنز ہیں ڈیفرنٹ کریں جی. جی آپ نے جو مجھے کوشچن پٹ کی، لیکن خان صاحب تو بڑھ کے مارتے ہیں نا. چلو آپ نے ریکویسٹ کر دی نہیں، جو وہاں بھی لکھ کے دے دیا کورٹ نے کہ آپ کو پرمیشن ہے ملنے میل ملاقات، تو کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے، اس کا پروسیجر ہے، سزا ہے اس کی 6 مہینے کی. اگر کوئی آفیسر اگر کورٹ نے ڈینائی کیا ہے، ہائی کورٹ کی علیحدہ کنٹیمپٹ میں آتا ہے، ڈس اوبیڈینس علیحدہ نیچے سے آتا ہے. اس کا پروسیجر ڈیفائنڈ ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے، ملک جو ہے نا وہ اس کی ڈائریکشن ملک کے ساتھ، دیکھیں ملک ہے تو میں آپ اور سارے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ملک ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ جو پوری قوت چاہتی ہے، پوری دنیا چاہتی ہے، جو مخالف ہیں اس پاکستان کے، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں، کیونکہ واحد نیوکلیئر پاور ہے ہم. پھر دہشت گردی کی آپ نے انٹرو میں بھی کہا اور بیچ میں بات بھی کی، جو افغانستان کے ساتھ ہماری چل رہی ہے، پراکسی وار فیئر چل رہی ہے. ہم اس وقت بالکل فلائٹ موڈ پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ٹیک آف موڈ کے اندر آپ لیبلٹیز نہیں کر سکتے. جہاں گورنر راج کی آپ نے بات کی ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو بالکل ہے اور ہونا چاہیے. پاکستان ہم سب کا ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ نون ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، اینی پارٹی، ایوری، اور ہم سب کا ہے. اور ہم سب تنقید تو سارے کرتے ہیں، کنٹریبیوشن کتنے کا ہے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں نہیں ہونے کے جن کا ہے ان کو ہم بات کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا ہے سر، آپ محترمہ کا میزائل ٹیکنالوجی میں، نواز شریف کا دھماکے کرنے میں ہے. اور آپ یہ تو آپ کو سامنے چیز نظر آ رہی ہے ان لوگوں کا. اور آج عاصم منیر کا آپ دیکھ لیں 7 انڈیا کے طیارے گرانے میں ہے. یس، جو لوگ جو دھمکی دیتے تھے، جو بارڈرز پہ رات کو جاگتے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، جو چاہے جتنے وردی پہنی ہوئی ہے، چاہے وہ سیویلین انٹیلیجنس والے کئی بیس آپریشنز میں شہید ہوتے ہیں کہ سی ٹی ڈی والے نہیں ہوتے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے پیٹی ایشو، جب آپ کا ایک معاشرے کا یا ملک کا ایک گول ہوتا ہے، اس طرف جانا ہوتا ہے. اچھا سنسیئرٹی کتنی ضروری ہے جی. میں یہ بات آج آپ سمجھ لیں کہ سیما صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص کسی کڑکی میں پھنس جائے، ٹھیک ہے، میں وہ لفظ کیونکہ عموماً جڑا کڑکی پھنسدا وہ کی ہوندا تانوں پتہ ہے. اب اس کو نکالنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. اس کو کسی طریقے سے نکالیں گے نا. اگر مجھے تو لگ رہا ہے، میں ذاتی طور پہ ناظرین بڑی معذرت کے ساتھ جو عمران خان کے حمایتی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، عمران خان اس طرح کا مظلوم آدمی ہے کہ اس کے جو اپنے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر نہ آئے. اس کے اپنے، کیونکہ جو وکیل ہیں جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنوانا تھا، اپوزیشن لیڈر بنوانا تھا، بری کروانا تھا، وہ خود وہ بن گئے، اپوزیشن بھی بن گئے، منسٹر بھی بن گئے، وہ سب کچھ حکمران بھی بن گئے. اس کو اندر ہی رکھوایا ہوا ہے. اور اس کو بری کروانا تھا، وہ اپنے معاملات لے کے چل رہے ہیں. اپنا کوئی ایسا کمبینیشن نہیں ہے کہ ایز اے ویل وشر اس کے لیے مذاکرات کا آغاز کریں، راستہ نکالیں، کوئی کھڑکی کھولیں، کوئی اپنا تھوڑا سا روشندان کھولیں. جی آپ چونکہ سیاسی شخصیت ہیں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آصف علی زرداری سے ٹیوشن لینی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے، ہر ایک کو لینی چاہیے. میں تو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ افہام و تفہیم کیا ہوتی ہے اور ملک و قوم کے فیصلے کرنے کے لیے کس طریقے سے
آپس میں تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور اپنی ذاتی دشمنیوں کو ختم کیا جاتا ہے. چلو عمران خان کے لیے مساک جمہوریت ہی کر لینے آپ. اس کے علاوہ جی میں یہاں پہ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا معاشی طور پر معاشرتی طور پر ہم بے حس ہو چکے ہیں اور بے حسی کو مزید تقویت دی گئی ہے پی ٹی آئی نے, اور اس میں اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے جس میں پاکستان کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. چاہے وہ اب طالبان دہشت گردوں کو سیٹل کرنا ہو, چاہے افغانستان کے ساتھ ان کی پالیسی ہو, چاہے انڈیا اور پاکستان کی وار کے اندر ان کا جو تعلق واسطہ ہو, لیکن اس میں سب کچھ ہر چیز معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو پرموٹ کیا ہے اور صرف اپنے مفادات کو کنسیڈر کیا, اس میں ملکی مفادات کو اور ملکی اس میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, جہاں پہ آپ بے حسی کا عالم ہر پاکستانی شہری کے اندر نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں احساس کرنا چاہیے. یہ جو گٹر کا معاملہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو یونین کونسل کا چیئرمین ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے, وہاں کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے, اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, وہاں پہ کیا پاکستانی کسی پاکستانی کو, کسی ہمدرد کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہاں پہ ایک وہ ڈمپر گزرا ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ کے پی کے میں گورنر راج لگنا چاہیے. دیکھیں جی, جو حالات نظر آ رہے ہیں, جس طرح سے آپ لڑائی مار کٹائی اور ایک اس کو پولرائزیشن کریں گے تو ایٹ لیسٹ اس کا رزلٹ گورنر راج. میرے حساب سے پی ٹی آئی ایز اے ہول نہیں, اگر آپ صرف عمران خان کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی محب وطن ہے. نہیں ٹھیک بات, اور میں نے سچ کہا ہے کہ اس کا ویل وشر کوئی نہیں جو اس کو نکالے. میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ جب پاکستان پہ اٹیک پہلے انہوں نے کیا تھا, جب ہم نے ایک جہاز گرایا تھا, ابھی نندن کو پکڑ لیا تھا, تو اس نے بولڈ ڈیسیژن کیا تھا اور نے کیا تھا. اس میں تو میں تو اس بات پہ ایگری ہوں کہ غدار کوئی نہیں ہے, غدار ان میں سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایز اے ہول جب ایک کلاس میں اگر 50 لوگ ہیں نا جی, اگر اس میں 26 خراب ہوں تو وہ کلاس بری کی نہیں جاتی. جناب محترمہ سیما صاحبہ, جو کلاس میں آپ کی ساری کلاس نلائکہ دی, صرف مانیٹر ٹھیک ہے. سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی بالکل آخری سوال میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ غدار کے لیے آپ مجھے بتائیں کیا پیرامیٹرز ہیں, کیا غدار جو محب الوطن نہ ہو وہ غدار ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی 60 اسٹوڈنٹس تھی کہ جو اس میں نلائق کو بات یہ اس میں مانیٹر صرف میں یہ کر رہی ہوں کہ اگر اسکول کے پرنسپل کی چاہت ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں, اصل بات تو وہاں پر کلاس ڈسٹریبیوشن جڑی ہے. اب دیکھیں پرنسپل تو نہیں چاہتا کہ ایک ہی کلاس میں سارے نلائق ہو جائیں. اب چوائس تو اپنا خان صاحب کی اپنی تھی, سب کو لیا تھا. نہیں جی, وہ تو پھر آپ کی پرنسپل کا قصور ہے. گورنر راج لگنا چاہیے. آخری ایک جملہ. نہیں, میں اس کی فیور میں نہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سیما انوار صاحبہ, محترم نعمان راٹھور صاحب, محترم ڈاکٹر زرار یوسف صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس حد تک سوالات کے جوابات ہم جو آپ کے ذہنوں اور دلوں میں اپنے مہمان گرامی سے لے سکیں. مجھے اور میری ٹیم کو آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.